खुदावंद यीशुल मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ हमशियाह के अजीम जलील और कद्दूस नाम में आप सब की सलामती हो। नबियों की कहानी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदावंद के पाक कलाम में से बाइबल मुकद्दस में से दूसरी सलातीन की किताब सेकंड किंग्स की किताब को सीख रहे हैं। 19th चैप्टर 19वां बाब उस सिलसिले की दूसरी किस्त है आज। अजीजों, हमने कलाम के इस हिस्से में बड़ा वाज़े तौर पर देखा कि किस तरह शाह असूर सनेखरब अपने एलची रिबशाकी के ज़रिए यहूदा और यहूदा के लोगों और यहूदा के बादशाह और यहूदा के खुदा हमारे खुदा यहोवा के अगेंस्ट लब कुशाई करता है, बेइज्जती करता है। और फिर हम देखते हैं कि सेकंड टाइम राउंड दूसरी दफ़ा भी एक लेटर, एक ख़त, एक नामा लिखा जाता है। पहली दफ़ा हमारे जहन में ये बात हो सकती है कि शाह असूर ने एक मैसेज दिया है और उसमें रिबशाकी ने अपनी बातों का तड़का एडिशन कर दी है। लेकिन सेकंड टाइम राउंड जब ये ख़त आता है जो हिजकिय्याह खुदावंद के घर में लेकर जाता है, उसके हवाले से कोई डाउट रह नहीं जाता, कोई शक रह नहीं जाता कि ये बातें, ये सोच खुदा के हवाले से, यहूदा के हवाले से, यहूदा के लोगों और हिजकिय्याह के हवाले से जो ये गिरी हुई सोच है, जो ये डीमोरलाइजिंग सोच है, जो उनको गिराने वाली, उनके ईमान को कमज़ोर करने वाली सोच है, अल्फाज हैं, वो सब शाह असूर की तरफ से आ रहे हैं। और जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि वो शाह यहूदा हिजकिय्याह को ये चैलेंज कर रहा है, ये उसको कमज़ोर कर रहा है ज़हनी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर, कि तुम कोई कोशिश करके देख लो, तुम मेरे साथ, असूर के साथ, इस सुपर पावर के साथ लड़ नहीं सकते। वहाँ पर इस दुनियावी एलिमेंट के साथ साथ एक स्पिरिचुअल, एक रूहानी एस्पेक्ट भी है, और वो ये है कि उसने खुदा को डायरेक्टली, यहोवा खुदा को, जो कि यहूदा का खुदा है, मेरा और आपका आसमानी बाप है, यहोवा ज़ावाओत रब्बुल अफ़वाज को उसने चैलेंज किया है। और उसने ये ब्लास्फेमी की है, ये कुफर बका है कि वो खुदा के एजेंट के तौर पर आकर यहूदा को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये खुदावंद की तरफ से नहीं था, और इस खुदा के नाम को बेफ़ायदा लेने की वजह से हम देखते हैं कि अब खुदावंद डायरेक्टली हिजकिय्याह को इन्वॉल्व किए बगैर डायरेक्टली उस शाह असूर के साथ, उसकी ममलिकत के साथ, उसकी फौज के साथ जंग करेगा। हमारा खुदा यहोवा खुदा जो साहिब जंग है। हिजकिय्याह ने एक अच्छा काम किया, बल्कि हिजकिय्याह ने दो अच्छे काम किए जिनके हवाले से कल हमने सीखा। एक, वो खुद खुदावंद के हजूर आजिज और हलीम और हम्बल हुआ, और दूसरा, उसने यसाया नबी को, जो कि खुदा का नबी था, अप्रोच किया। जो मैंने आपको कल सिखाया और बताया कि हमारी ज़िंदगी में भी जब ऐसी सिचुएशन आए, ऐसे हालात आए, तो हमने भी ऐसे ही कदम उठाने हैं। हिजकिय्याह खुद खुदावंद के साथ चलने वाला था। उसने खुदावंद के अहकाम पर, उसकी ईदों पर, उसके मुकर्रा औकात पर उसकी फर्माबरदारी की, उसकी इबादत की। और अगरचे कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए उससे ये गलती हुई, ये ख़ता हुई कि उसने असूर के बादशाह को जजिया और टैक्स देना शुरू किया कि आप मेरे पास से दूर चले जाएं, लेकिन फिर उसको इस गलती का एहसास हो गया और हम देखते हैं कि वो खुदावंद के साथ जुड़ जाता है। सो आज के प्रोग्राम में हम खुदावंद के उस बड़े हुए हाथ को देखेंगे जो शाह असूर की तरफ और उसकी फौजों के खिलाफ उठेगा, और हम देखेंगे कि जैसे खुदावंद के कलाम में आया है कि खुदावंद तुम्हारे लिए जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे, वैसे ही खुदावंद हिजकिय्याह के और यहूदा के लोगों से कहता है, और खुदावंद खुद यहूदा और हिजकिय्याह के अगेंस्ट मुखालिफ आए हुए इस शाह असूर से, उसकी फौजों से जंग करता है। हालेलुया। अजीजों, खुदावंद के कलाम की ये बड़ी खूबसूरत आयात हैं। 19वें बाब में 19th चैप्टर सेकंड किंग्स का, दूसरी सलातीन का, जो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 20वीं आयत से 20th वर्स से। यसाया खुदावंद की तरफ से हिजकिय्याह को ये पैगाम देता है कि इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है
چونکہ تو نے شاہ اسور سنیخرب کے خلاف مجھ سے دعا کی ہے، میں نے تیری سن لی، اس لیے خداوند نے اس کے حق میں یوں فرمایا ہے کہ کواری دختر سیون یعنی یروشلم نے تجھ کو حقیر جانا اور تیرا مضحکہ اڑایا، یروشلم کی بیٹی نے تجھ پر سر ہلایا ہے۔ تو نے کس کی توہین و تکفیر کی ہے؟ تو نے کس کے خلاف اپنی آواز بلند کی اور اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں؟ اسرائیل کے قدوس کے خلاف؟ تو نے اپنے قاصدوں کے ذریعے سے خداوند کی توہین کی اور کہا کہ میں بہت سے رتھوں کو ساتھ لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر بلکہ لبنان کے وسطی حصوں تک چڑھ آیا ہوں، اور میں اس کے اونچے اونچے دیوداروں اور اچھے سے اچھے صنوبر کے درختوں کو کاٹ ڈالوں گا، اور میں اس کے دور سے دور مقام میں جہاں اس کی زرخیز زمین کا جنگل ہے گھسا چلا جاؤں گا۔ میں نے جگہ جگہ کا پانی کھود کر پیا ہے، اور میں اپنے پاؤں کے تلوے سے مصر کی سب ندیاں سکھا ڈالوں گا۔ کیا تو نے نہیں سنا کہ مجھے یہ کیے ہوئے مدت ہوئی اور میں نے اسے قدیم ایام میں ٹھہرا دیا تھا؟ اب میں نے اسی کو پورا کیا کہ تو فصیلدار شہروں کو اجاڑ کر کھنڈر بنا دینے کے لیے برپا ہو۔ اسی سبب سے ان کے باشندے کمزور ہوئے اور وہ گھبرا گئے اور شرمندہ ہوئے، وہ میدان کی گھاس اور ہری پود اور چھتوں پر کی گھاس اور اس اناج کی مانند ہو گئے جو بڑھنے سے پہلے سوکھ جاتی ہے۔ لیکن میں تیری نشست اور آمد و رفت اور تیرا مجھ پر جھنجھلانا جانتا ہوں۔ تیرے مجھ پر جھنجھلانے کے سبب سے اور اس لیے کہ تیرا گھمنڈ میرے کانوں تک پہنچا ہے، میں اپنی نکیل تیری ناک میں اور اپنی لگام تیرے منہ میں ڈالوں گا، اور تو جس راہ سے آیا ہے میں تجھے اسی راہ سے واپس لوٹا دوں گا۔ عزیزو، خداوند یسایہ کے ذریعے یہ کلام کرتا ہے۔ یہ کلام بڑا واضح ہے۔ خداوند نے اسور کے بادشاہ کو اتنی تو اجازت، اتنی تو لبرٹی دی تھی کہ وہ جا کر کچھ مملکتوں کو ڈھائے، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے کہ میں نے قدیم ایام سے یہ ٹھہرا دیا۔ خداوند نے اس کے لیے یہ لکھ چھوڑا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ اسور اب مغرور ہو گیا ہے، پراؤڈ ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، اور آ کر وہ خداوند ہی سے، یہوہ خدا ہی سے ٹکرانے لگتا ہے۔ تو خداوند کہتا ہے کہ اب میں تجھے ٹھیک کروں گا، میں تیری ناک میں نکیل ڈالوں گا، میں تیرے منہ میں لگام ڈالوں گا، جتنا تو بے قابو ہو رہا ہے وہ سب چیز میں ٹھیک کر دوں گا۔ 32ویں آیت سے آگے، 32 ورس سے آگے یہاں پر لکھا ہے، خداوند شاہ اسور کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ وہ اس شہر میں یعنی یروشلم میں آنے یا یہاں تیر چلانے نہ پائے گا۔ وہ نہ تو سپر لے کر اس کے سامنے آنے اور نہ اس کے مقابل دمدمہ باندھنے پائے گا، بلکہ خداوند فرماتا ہے کہ جس راہ سے وہ آیا اسی راہ سے لوٹ جائے گا اور اس شہر میں آنے نہ پائے گا، کیونکہ میں اپنی خاطر اور اپنے بندہ داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا تاکہ اسے بچا لوں۔ عزیزو، ہمیں اس اہم پرنسپل کو، اس الہی قانون کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، ہمارا خدا قادر مطلق خدا ہے، ہمارا خدا اختیار والا خدا ہے۔ ہمارا خدا دنیا کے خداؤں کی طرح، دنیا کے بتوں کی طرح، دنیا کے دیوتاؤں کی طرح نہیں ہے کہ جب ان کے خلاف بات کی جائے، جب ان کے اگینسٹ لب کشائی کی جائے تو لوگ خود کھڑے ہوتے ہیں اپنے دیوتا کو، اپنے خدا کو، اپنے مذہب کو بچانے کے لیے، اس کا دفاع کرنے کے لیے۔ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، ہمارا خدا اپنی عزت کی قدر کرتا ہے، اور جو اس کی عزت کے خلاف، جو اس کی قوم کے خلاف، جو اس کی سرزمین اسرائیل کے خلاف ہاتھ اٹھاتے ہیں، زبان کھولتے ہیں، خداوند خود اپنا انتقام لینا جانتا ہے۔ عزیزو، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سی جگہوں پر، بہت سے علاقوں میں، بہت سے مذاہب میں ہم اس شدت پسندی کو، اس وائلنس کو، اس غصہ کو دیکھتے ہیں جب لوگ اپنے بزرگوں، اپنے مذہب کے بڑوں کے خلاف کی گئی بات کے اگینسٹ خود کھڑے ہو کر غصے میں، وائلنس میں، تشدد کا راستہ اپناتے ہیں۔ عزیزو، ہمیں کسی بھی ایسی سچویشن میں، کسی بھی ایسے حالات میں جہاں پر خداوند کے خلاف، یہوہ خدا کے خلاف، اس کے کلام کے خلاف، اس کے کلمے کے خلاف
کوئی بات کی جا رہی ہے تو ہمیں صرف دعا کرنے کی ضرورت ہے، جیسا یہاں پر اس باب میں، اس چیپٹر میں ہم دیکھتے ہیں۔ حزقیہ کمزور ہے فوجی حوالے سے، حزقیہ اس لائق نہیں دنیاوی طور پر کہ وہ اس بڑے بادشاہ کو، سپر پاور کو جواب دے سکے۔ وہ دعا کرتا ہے، وہ خداوند کی ہیکل میں جاتا ہے، اور یہی ہمارے لیے ماڈل ہے، نمونہ ہے، فالو کرنے والی اگزامپل ہے۔ 35ویں آیت سے آگے لکھا ہے، سو اسی رات خداوند کے فرشتہ نے نکل کر اسور کی لشکرگاہ میں 1,85,000 آدمی مار ڈالے، 185,000 soldiers killed۔ صبح کو جب لوگ سویرے اٹھے تو دیکھا کہ سب مرے پڑے ہیں۔ شاہ اسور سنخرب وہاں سے چلا گیا، وہ ڈر گیا، وہ بھاگ گیا، لیکن خداوند کے ہاتھ سے بھاگ کر کہاں جا سکتا تھا؟ لکھا ہے کہ وہ ننوا میں رہنے لگا، اور جب وہ اپنے دیوتا نسروک کے مندر میں پوجا کر رہا تھا تو ادرملک اور شرازر نے اسے تلوار سے قتل کیا اور ارارات کی زمین کو بھاگ گئے، اور اس کا بیٹا اسرحدون اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ عزیزو، اتنے لوگوں کا مارا جانا، 185,000 سولجرز کا ایک ہی رات میں مارا جانا، یہ مجھے ایسا ہی لگتا ہے جس طرح پاس اوور، فسح کی عید جب اسرائیلیوں نے منائی، عبرانیوں نے منائی مصر میں، اور اس رات مصر کے پیلوٹوں کو خدا نے مارا، تو عزیزو یہ ویسا ہی رونا، ویسا ہی چیخنا چلانا ہوگا۔ اور پھر مجھے شاہ اسور میں بھی فرعون جیسی جھلک نظر آتی ہے۔ کیا آپ نے نوٹ کیا کہ اس نے ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ اپنے دل کو سخت کیا اور یہودا کو ٹونٹ کیا، اس پر طنز کیا، یہودا کے خدا پر، میرے اور آپ کے رب یہوہ پر اپنے لبوں سے برائی اور بری باتیں کہیں۔ عزیزو، اس نے بھی اپنے دل کو فرعون کی طرح سخت کر لیا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح فرعون مارا جاتا ہے جب وہ اپنی فوج کے ساتھ ہی اس دریا میں غرق کر دیا گیا جب وہ اسرائیلیوں کے، عبرانیوں کے پیچھے آئے، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص بھی اپنی فوج کے مرنے کے بعد زیادہ دیر زندہ نہیں رہتا۔ یہ ننوا میں اپنے دیوتا کی پوجا کر رہا ہوتا ہے جب اسی کے صلب سے نکلے ہوئے، اسی کی اولاد، اسی کی فیملی کے لوگ اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ اسیرین سوسائٹی کا اصول تھا، یہ اس اسوری مملکت کا ایک اصول بھی تھا کہ جو بادشاہ فیل ہو جائے، جو بادشاہ اپنی جنگی فتوحات کے سلسلے میں آگے نہ بڑھ سکے، اس کو ختم کر کے نئی پود کو موقع دیا جائے۔ یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتا تھا مارا جاتا ہے۔ عزیزو، ہم نے اس حوالے سے بہت اہم باتوں کو سیکھا، اور ان باتوں کو ہمیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ حزقیہ کی طرح خداوند کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے، خداوند کے کلام پر، اس کے احکام پر چلنے کی ضرورت ہے، اس کی فرما برداری کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر خداوند آپ کے ساتھ خود کھڑا ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے جنگ کرتا ہے، وہ آپ کے اگینسٹ، آپ کے خلاف آئے ہوئے دوسرے لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہے اور میں اس کے ساتھ ہوں، ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ کیا آپ اس کے ساتھ ہیں؟ کیا آپ اس کی فرما برداری کرتے ہیں؟ کیا آپ اس کے کلام کو، اس کے احکام کو فالو کرنے میں بہانے بازی تو نہیں کرتے؟ کیا آپ دنیاوی تعویلیں، بہانے، ایکسکیوزز تو تلاش نہیں کرتے؟ عزیزو، اگر ایسی کمزوریاں آپ کی زندگی میں ہیں تو انہیں دور کر دیں، تاکہ آپ خداوند کے بڑے ہاتھ کو اپنی زندگی میں دیکھ سکیں۔ اس لیے نہیں کہ آپ معجزات دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ آپ خداوند کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اس فیلوشپ کو، اس رفاقت کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں جو باپ کی اپنے بچوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب وہ باپ ہمارے ساتھ ہوگا، وہ جو قادر مطلق ہے، وہ جو صاحب اختیار ہے، وہ جو صاحب جنگ ہے، تو عزیزو فتح اور ہماری عزت اور ہماری ترقی تو ضرور ہی ہوگی۔
لیکن ہم نے کسی لالچ میں نہیں بلکہ پیار میں اپنے باپ کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ ہمارا آسمانی باپ ہے، اس نے آپ کے پیار میں اپنے اکلوتے بیٹے کو صلیب پر قربان کر دیا۔ آئیے پیار میں اپنے باپ کے فرما بردار بنے، تو کوئی سنخرب، کوئی بیماری، کوئی مخالف، کوئی تنگی، کوئی پریشانی آپ کو گرا نہیں سکے گی۔ پریشانیاں آئیں گی ضرور، سنخرب جیسے لوگ، سنخرب جیسی پریشانیاں آئیں گی ضرور، لیکن آپ ہمارے خدا کی بدولت، اس کے بڑے اور فتح مند ہاتھ کی بدولت کامیاب ہوں گے، فتح مند ہوں گے۔ آمین۔